रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत हसन बसरी का फरमान नौजवान के नाम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र एक नौजवान से हुआ जो हंस रहा था। आपने नौजवान से फरमाया, बेटा क्या तूने पुल सिरात तय कर लिया है? वो बोला, नहीं। फिर फरमाया, क्या तुझ पर यह राज खुल गया है कि तू बहिश्ती है या जहन्नमी है? वो बोला, नहीं। फिर ऐसा हंसना कैसा? कहते हैं इसके बाद किसी ने फिर इसे हंसते नहीं देखा, यानी आपकी बात ने इसके दिल में घिराव कर लिया। वो हंसने से ताइब हुआ। इसी तरह जमाना के उलमा थे, जब वो कोई नसीहत आमेज कलाम फरमाते तो इनकी नसीहत दिल में घर कर जाती, क्योंकि वो इल्म के मुताबिक अमल करते थे और इनके इल्म से दूसरे फायदे हासिल करते थे। और अब हमारे ज़माने के उलमा का अमल इनके अमल के मुताबिक नहीं है, तो दूसरे लोगों को इनका इल्म कैसे फ़ायदा देगा? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जो शख्स गुनाह करके हंसता है तो वो रोता हुआ दोज़ख रसीद होगा, और कहा कि जो लोग अक्सर तौर पर दुनिया में हंसते रहते हैं वो उक़बा में दायमी तौर पर रोते रहेंगे। 4 खसाइल का इंकिशाफ। हज़रत याह्या बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला माज़ हज़रत याह्या बिन माज़ राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 खसाइल ऐसे हैं जो मोमिन के लिए हंसी और खुशी को बाकी नहीं रहने देते। पहली हसरत, गम आखिरत। दूसरी, रोजी के सिलसिला में मशगूलियत। तीसरी, गुनाहों का गम। चौथी, तकालीफ का पे दर्द पाना। मोमिन पर लाजिम है कि वो इन 4 अदादात में मसरूफ रहे तो वो इन्हें हंसी मजाक में रोक देंगे, क्योंकि हंसना तो मोमिन के खसाइल से दूर है। अल्लाह हंसने वालों को आर दिलाते हुए फरमाता है, क्या तुम लोग इस बात पर हैरान होते हो और तुम रोते नहीं हो, और तुम तकब्बुर करने वाले हो? और अल्लाह तबारक व तआला ने रोने वालों की तारीफ की है। इरशाद बारी ताला है, और वो रोते हुए ठोरियों के बल गिरते हैं। कहते हैं कि जिंदा लोगों को 5 चीजों का काम करना चाहिए, और हर इंसान पर लाजिम है कि वो इन 5 चीजों के गम में रहे। पहली चीज, पहले किए हुए गुनाहों का गम, क्योंकि इसने गुनाह तो किया है लेकिन ये इसकी माफी का इल्म नहीं रखता, इसलिए चाहिए कि वो ममहूम हो, मशहूर रहे। दूसरी चीज, इसने साले अमल तो किए हैं मगर ये मालूम नहीं कि वो मकबूल भी हुए हैं या नहीं। तीसरी चीज, वो अपनी जिंदगी को जानता है कि कैसे बीत गई, मगर बाकी कैसे गुजरेगी वो इससे नावाकिफ है। चौथी चीज, इस बात का इल्म तो है कि अल्लाह ने 2 घर बनाए हैं, मगर ये नहीं जानता कि इसका ठिकाना क्या है। पांचवी चीज, ये नहीं मालूम कि अल्लाह इससे राजी है या नाराज। जो शख्स अपनी जिंदगी में इन 5 चीजों के गम में रहा तो वो हंसने से बाज रहेगा, और जिसे दुनिया में इन 5 चीजों का गम नहीं तो इसे मरने के बाद दूसरे गम घेर लेंगे। पहली चीज, हलाल और हराम तरीके से जमा करदा तरका पर अफसोस करेगा, इसके वारिस दुश्मन होंगे। दूसरी चीज, नेक अमल पर सुस्ती पर शर्मिंदगी होगी। तीसरी, जब अपने नामा अमाल में थोड़ी सी नेकियां देखेगा तो दोबारा अमाल करने के लिए वापस लौटने की इजाजत तलब करेगा, मगर नहीं मिलेगी। चौथी चीज, खुद पर बहुत से लोगों के हकूक देखेगा जिन्हें इसने अदा किया होगा, और वो लोग इसके अमाल अफरोज राजी नहीं होंगे। पांचवी चीज, खुद पर अल्लाह को गजबनाक देखेगा, मगर ये मुमकिन नहीं होगा कि वो अल्लाह को राजी फरमाऊं, अगर तुम जान लो तो तुम कम हंसोगे और ज्यादा रोगे, और जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम जान लो तो अपनी बीवियों से रंग रलियां मनाना छोड़ दोगे, और तुम अपने बिस्तरों पर करार नहीं पाओगे, और तुम्हारी ये तमन्ना है कि तुम्हें दरख्त बना दिया जाए जो काट कर फेंक दिया जाता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने वाला अपनी शाम करता है तो गमगीन, और सुबह करता है तो गमगीन होकर। मैंने हमेशा हसन बसरी को इस आदमी की तरह देखा जो किसी ताजा मुसीबत में मुब्तला हो। अमाम उज़ई मदरसा जल आयत करीमा है कि ये अमाल नामा तो ऐसा है कि हर छोटा बड़ा जुर्म इसमें लिखा गया है। की तफसीर में फरमाते हैं कि छोटा गुनाह तो तबस्सुम है और बड़ा गुनाह कहका है।
یعنی کہکا لگانا، ہنسنا بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جان لو وہ جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو گے اور زیادہ تر رو گے، اور اگر تم یہ جان لو میں جانتا ہوں تو تمہارا ایک ہی سجدہ اس قدر لمبا ہوگا کہ کمر ٹوٹ جائے گی، اور اس قدر چیخو گے کہ تمہاری آواز بیٹھ جائے گی۔ اللہ کی یاد میں رویا کرو، اگر رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے والوں جیسی شکل ہی بنا لیا کرو۔ محمد بن اجلان سے ایک حدیث روایت ہے کہ محشر کے روز ماں سوا تین آنکھوں کے ہر آنکھ روئے گی۔ پہلے جو خشیت الہی سے روتی رہی، دوسری جو حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچتی رہی، تیسری جو اللہ کی خوشنودی کے لیے بیدار رہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی گناہ ہیں جو اس کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان غفلت میں جاتا ہے، مجھ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی حقیقی معنوں میں اپنی خشیت عطا فرمائے۔ آئیے دعا کی طرف جاتے ہیں۔ دعا ہم نے کل ایک پڑھی تھی، صبح و شام کے اذکار میں سے تھوڑی لمبی دعا تھی۔ پڑھی ہے کسی نے؟ جی صبح پڑھی ٹھیک ہے، دیکھ کے۔ ٹھیک ہے، دیکھ کے پڑھتے رہیں گے نا انشاءاللہ تو 10-15 دنوں میں ہمیں یہ یاد ہو جائے گی۔ ابھی ہم کوئی چھوٹی دعا دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں یاد ہو جائے ایزیلی۔ یہ دعا جو ہے تھوڑی چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں، اس کو ہم پڑھتے ہیں صبح کے وقت ایک بار پڑھنی ہوتی ہے۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ تیری ہی حفاظت میں ہم نے صبح کی اور تیری ہی حفاظت میں ہم نے شام کی، اور تیرے ہی نام پر ہم زندہ ہوتے ہیں اور تیرے ہی نام پر ہم مرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ شام کی بھی یہی دعا ہے، صرف اصبحنا و امسینا کی ترتیب جو ہے چینج ہے۔ اللہم بک امسینا کہ اللہ ہم نے تیری حفاظت میں ہی شام کی، وبک اصبحنا اور تیری حفاظت میں ہم نے صبح کی، وبک نحیا اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہوتے ہیں، وبک نموت اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں، والیک المصیر اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے یا لوٹنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، ذرا سا فرق ہے 2-3 الفاظ کا، باقی دعا سیم ہے۔ صبح شام کی دعا ہے، اللہ سے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیری حفاظت میں صبح و شام کرتے ہیں، تیرے نام پہ ہم جیتے اور مرتے ہیں، تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ تو ان دعاؤں کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو کوشش کریں یہ دعا یاد ہو جائے، آسان سی دعا ہے، زبان پہ چڑھ جائے گی، پھر خود ہی ہم صبح شام پڑھیں گے۔ اللہم بک اصبحنا بک امسینا بک نحیا بک نموت والیک النشور، الیک النشور تو تھوڑا سا ہے، الیک النشور ہے، اور واپسی ہونے والے میں ہے والیک المصیر۔ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ کل ہم نے ایک ہی آیت کی تفسیر پڑھی تھی، اس کی تھوڑی سی سمری بتا دیں تاکہ ہم پھر آگے پڑھیں۔ کل ہم نے ایک ہی آیت کی تفسیر پڑھی تھی۔ جی اس نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اس میں آپ دشمن کی تمیز کرو، مطلب یہ خصوصاً کافر اور مومن میں فرق کرنے کے لیے اسلام کیا جاتا تھا یا کلمہ پڑھا جاتا تھا۔ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا آ جائے جو کلمہ پڑھے اور اسلام کرے تو اس کو مسلمان سمجھو اور اس کو مت مارو، یہ پڑھا تھا۔ ایسا یہ نہیں کہ کسی کا دل تو نہیں کوئی بھی کھول کے دیکھ سکتا، نہ ہی اللہ نے کسی کو اختیار دیا کہ وہ کسی کا دل پڑھ لے۔ دنیا میں انسان کی لمیٹڈ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو لمیٹڈ جو ہے دی ہیں، طاقت دی ہے سننے کی، دیکھنے کی، جج کرنے کی۔ تو جو چیز عمل دیکھا ہے، فار ایگزامپل اگر سنا ہے اپنے کانوں سے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے یا سلام کر رہا ہے تو وہ مومن ہے۔ ہاں اگر عمل دیکھا ہے، فار ایگزامپل ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا کہ اس کا عمل دیکھا ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ شامل ہوا، اس نے مسلمانوں کو مارا، تو وہ ایسی چیز ہے جو کہ اپنی سینسز سے دیکھی ہے، جج نہیں کی اندازے سے، تو اس سے پتہ چلا تھا کہ وہ منافق ہے، اور ایسا منافق ہے کہ جس کا قتل واجب ہے، تو اس کا ہم نے پیچھے ایک کام پڑھے تھے۔ تو دنیا میں اسی چیز پہ ہی رکھتا ہے جو آپ کو دیکھے یا نظر ہے، کسی کے دل میں کیا ہے
اگر وہ زبان سے کچھ اور بول رہا ہے تو اس چیز پہ جو ہے پکڑ نہیں ہوتی ہے، عمل پہ ہوتی ہے پکڑ۔ تو آئیے آیت نمبر ہم 95 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر أولی الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم، فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجہ، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما۔ لا يستوي القاعدون، برابر نہیں ہیں بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، مسلمانوں میں سے، غیر اولی الضرار، مسلمان جو کہ بیٹھے رہے، کون سے؟ جو کہ بغیر عذر والے، یعنی معذوری کے بغیر، والمجاہدون، اور مجاہد، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانیں دیں، فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم، جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، درجہ، درجے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اچھا، فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ نے، المجاہدین علی القاعدین، مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر، اجرا عظیما، بہت ہی بڑا عظیم اجر۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کے راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھے رہنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ تو اویسلی جتنا عمل، جتنا آپ جو ہے میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی جو ہے آپ کو ذائقہ ملے گا، جتنے آپ کوشش کریں گے، جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی پھل ملے گا۔ اویسلی اسلام کا جو پیک ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو اویسلی اس راستے کا جو مسافر ہے اور جو اس کے بنسبت گھر بیٹھا ہے، صرف وہ اپنا بس فرض عمل کرتا ہے، بس گھر بیٹھ کے تھوڑا سا عمل کر لیا، کوئی بھی اللہ کے راہ میں اپنی جان مال سے، اپنی زبان سے، اپنے عملی طور پہ مال دے کے کسی بھی طرح سے اس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کی، تو اویسلی جس نے زیادہ کوشش کی ہے اس کا درجہ بلند ہے اور اللہ نے اس کو بہت ساری فضیلت دی ہے۔ یہاں ان بیٹھے والوں کا ذکر نہیں ہے جن کو جہاد پر جانے کا حکم دیا جائے اور وہ بہانے بنا کر کے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو حکم ہے نا وہ اس کا ہے کہ جب جو ہے جہاد سب پہ فرض نہ ہو، یعنی کہ ایک یوں سمجھیں کہ جیسے آج کل فار ایگزامپل اللہ کے راستے میں فار ایگزامپل لوگوں کو دین سکھانا یا کوشش کرنا اپنے ہی ہاں ایک مسلم کمیونٹی میں فار ایگزامپل کوشش کرنا اس کی، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، اب یہ کیا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ ایسا عمل ہے کہ جو کہ آپ چاہیں تو کریں، نہ چاہیں تو، اگر کچھ لوگ بھی کر رہے ہیں یہ عمل، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، نماز جو ہے اس کی طرف بلا رہے ہیں، تو سب کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی کہ فرض کفایہ سمجھ لیں، ایسا فرض کہ کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے کر لیا تو باقیوں کو کفایہ کر گیا۔ یہاں اس کا ذکر ہے کہ اس پر جو بیٹھے رہیں، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں بھی جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ اجر رکھا ہے، یعنی کہ جہاد ایسا ہو جو کہ جس کا جو ہے ایسا حکم ہو کہ کچھ لوگ اگر چلے جائیں تو سب کا کافی ہو جائے، یا نفیر عام ہو یا جہاد فرض عین ہو جائے، پھر بھی وہ جنگ پر جانے سے جی چرائیں، بلکہ یہاں ذکر ان بیٹھے رہنے والوں کا ہے جو جہاد کے فرض کفایہ ہونے کی صورت میں میدان جنگ کی طرف جانے والوں کے بجائے دوسرے کاموں میں لگے رہیں۔ فار ایگزامپل جہاں پہ ضرورت تھی 100 لوگوں کی، 100 لوگ چلے گئے ہیں لیکن مسلمان ٹوٹل 200 لوگ ہیں، تو جو باقی کے 100 لوگ ہیں ان کا جانا فرض نہیں تھا، کیونکہ 100 لوگوں کے جانے سے فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ یہاں پہ کہ جہاں فرض عین ہو جائے وہاں پہ جو ہے وہاں پہ یہ آیت لاگو نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ تو ان لوگوں کی بہت پوچھ ہوئی تھی۔ فار ایگزامپل تبوک کے موقع پر صحابہ کچھ پیچھے رہ گئے تھے جو کہ ایون بدر اور احد میں بھی شامل ہوئے تھے لیکن تبوک پہ نہیں گئے،
اور وہاں پہ جہاد اس موقع پر فرض عین تھا، تو ان لوگوں کی تو بخشش ہی نہیں ہوئی تھی، ایسے لوگوں کی تو بخشش ہی نہیں ہوتی کہ جب مسلمانوں کو ضرورت ہے اور وہ نہ جائیں، بلکہ یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ عام حالات ہوں، کچھ لوگوں کے جانے سے کام ہو جائے، تو اس پہ جو ہے اس پہ بھی ایسے موقع پر بھی جو جانے والے ہیں ان کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ پہلی دو صورتوں میں جہاد کے لیے نہ نکلنے والا صرف منافق ہی ہو سکتا ہے، نہیں جب مسلمانوں پہ فرض ہو گیا، جان و مال کا مسئلہ بن گیا، ہر شخص کا نکلنا ضروری ہے، ایسے موقع پہ جو نہ نکلے وہ کیا ہے، وہ تو کھلم کھلا منافق ہے، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھلائی کا وعدہ نہیں ہے۔ جو آیت میں فرمایا گیا نا کہ دونوں کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ جو کہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ چلے گئے ہیں تو بس کافی ہے، لیکن جو بھلائی کا وعدہ یہاں اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے وہ تب ہے جب فرض کفایہ ہو، یعنی کچھ لوگ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی جو ہے ان کے حصے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو برخلاف اس کے یہ صورت ایسی صورت میں ہے جس میں اسلامی جماعت کی پوری فوج طاقت مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ محض اس کا ایک حصہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر امام کی طرف سے اپیل کی جائے کہ کون سرباز ہیں جو فلاں مہم کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ اس دعوت پر لبیک کے لیے اٹھتے ہیں وہ افضل ہیں بنسبت اس کے جو دوسرے کاموں میں لگے رہیں، خواہ وہ دوسرے کام بھی بجائے خود مفید ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کوئی شخص یہاں پہ ہی رہے، جہاد کے لیے نہ جائے، وہ یہاں پہ رہ کے واعظ و نصیحت کرتا ہے تو اس کا یہ کام بھی تو بہت افضل ہے، لیکن اوبویسلی جو جانے والا ہے میدان جنگ میں اس کا تو ہر عمل ہی افضل ہے، اس کو تو وہاں رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے ہر لمحے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی مثال یا یوں لے لیں، فار ایگزامپل کسی نے پیشکش کی کہ مسجد کے لیے فار ایگزامپل فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو اس میں جو بڑھ کے آ کے حصہ لیں، کچھ لوگ یہ اوبویسلی والنٹیئر کریں گے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کا درجہ بلند ہے، جو پیچھے رہ جائیں ان کا جو ہے ان سے کم ہے درجہ، تو اس کی مثال ایسی ہے۔ آیت نمبر 96، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ درجات منه، درجے ہیں اس کی طرف سے، ومغفرة ورحمة، اور اس کی بخشش و رحمت ہے، وكان الله، اور ہے اللہ، غفور اور رحیمہ، بخشنے والا مہربان، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے کہ پیچھے بھی وعدے تھے، اجر عظیمہ، بہت بڑے درجے ہیں، اللہ جو ہے ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک سوئی برابر بھی تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی لکھی جاتی ہے، تو جو میدان جنگ میں جائے، کوششیں کرے، جان و مال سے جہاد کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے کتنی فضیلت ہے۔ اللہ نے پیچھے فرمایا اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر ہے، اور آگے اللہ فرما رہا ہے مغفرت و رحمت بھی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت بھی فرمائے گا، ان کو اپنی رحمت کے سایوں سے بے شمار نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 97، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ولم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ ان کی جان نکالتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، جب وہ ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر، قالوا فیما کنتم، وہ کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے بس تھے، فی الارض، زمین میں، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ کہتے ہیں کہ نہ تھی اللہ کی زمین بہت وسعت والی، فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر جاتے اس میں، فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے، انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو کیا ہے کہ ہم پیچھے بھی اس سے ریلیٹڈ مسائل پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے لیکن نہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اللہ کے راستے میں، اور پھر یہ کہ اویسلی وہ کافر قوم میں رہتے ہیں تو ان پر بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں، میں بھی نماز کی پابندی ہو، وہ کھلم کھلا اپنے دین پر عمل نہ کر سکتے ہوں، اپنے دین کی جیسا چاہتے ہوں ویسا عملی طور پہ نماز، روزہ یا جیسی ڈریسنگ یا جو بھی اسلام چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے اس طرح سے وہ عمل نہ کر سکتے ہوں اپنی قوم کے رعب کی وجہ سے،
تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ ایسے منافق بھی تھے جو کہ صرف بس ایک بار انہوں نے ظاہری کلمہ پڑھ لیا، پھر وہ ہر مسلمانوں کے خلاف ایکٹیویٹی میں بھی شامل ہوئے۔ پھر یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، وہ لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک بلا کسی عذر و مجبوری کے اپنی کافر قوم ہی کے درمیان مقیم تھے اور نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی بسر کرنے پر راضی تھے۔ تو کیا ہے، ایسے لوگ بہت سارے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اگزامپل پڑھی کہ بہت سارے لوگ ایسے غیر مسلم کنٹریز میں آج کل بھی رہتے ہیں جہاں پہ ان کو اپنے دین کو کھلم کھلا عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو جماعت کرانے کی، نماز کی، اذان تک کی جو ہے دینے کی اجازت نہیں ہے، پھر کئی جگہ پہ حجاب پہ پابندی ہے، کئی ساری ریسٹرکشنز ہیں جب وہ کھلم کھلا اپنی زندگی مسلمانوں کی طرح نہیں گزار سکتے، یعنی نیم مسلمانہ اور نیم کافرانہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو حالانکہ ایک دارالاسلام مہیا ہو چکا ہے جس کی طرف ہجرت کر کے وہ اپنے دین و اعتقاد کے مطابق پوری زندگی بسر کرنا اور ان کے لیے ممکن ہو گیا ہے۔ تو دارالاسلام فار ایگزامپل مسلم کنٹریز بھی کمپلیٹلی دارالاسلام تو نہیں ہے، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا دین نافذ نہیں ہے، اس کی شریعت نافذ نہیں ہے، لیکن کم از کم جو مسلم کنٹریز ہیں ان میں ریسٹرکشنز نہیں ہیں، اپنے دین کو انڈیویجول لیول پہ اوبے کرنے کی ریسٹرکشنز نہیں ہیں۔ ہاں، اجتماعی لیول پہ جو بھی اللہ کی شریعت ہے، جو احکام ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، نہ ہی قانون اس کے مطابق ہے، نہ ہی ہماری معاشی نظام اس کے مطابق ہے۔ البتہ یہ کہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ ایک دارالاسلام جو ہے انڈیویجول لیول پہ ہے کہ جو اپنے دین کو جس طرح سے چلنا چاہے چل سکتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جس کی طرف ہجرت کر کے وہ جو ہے اپنے دین پہ عمل کر سکتے ہیں، یہ ان کا اپنے نفس پر ظلم تھا، کیونکہ ان کی پوری زندگی ان کی پوری اسلامی زندگی کے مقابلے میں اس نیم کفر و نیم اسلامی پر جس چیز نے کان مطمئن کر رکھا ہے وہ واقعی کوئی مجبوری نہ تھی، بلکہ محض اپنے نفس کے عیش اور اپنے خاندان، اپنی جائیداد و املاک اور اپنی دنیاوی مفاد کی محبت تھی جسے انہوں نے اپنے دین پر ترجیح دی۔ تو پیچھے ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ان کے معنی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ منع ہو، صرف کیا تھا، عیش و عشرت میں بھی وہاں سے وہ پیسہ کماتے ہوں۔ آج کی اگزامپل لے لیں تو لوگوں نے بڑے بڑے ڈالر کمانے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر جائیدادیں چیزیں وہاں خرید لی ہوتی ہیں، اور دین کے لیے اب قربانی دینا ان کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ وہاں سے جو ہے آئیں۔ پیسہ اور یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے جس کو اپنے ایمان پر، اپنا جو دین ہے اس پر فوقیت دے رہے ہیں، آج انہیں کچھ ریسٹرکشن ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کمپلیٹلی بین لگ جائے کہ کسی بھی طرح کی ریلیجیس ایکٹیویٹی نہیں ہونی، تو پھر ان کی اولاد کے لیے کون سا دین بچے گا؟ تو یہی مثال تھی اس وقت بھی۔ کچھ تو دیکھیے کہ ہم نے پڑھا تھا مجبوری کی حالت ہے، جن کو جو ظلم و ستم ہوگا جن پر اگر وہ آئیں، یا یہ کہ وہ جو ہے مے بی وہ غلام ہو، کوئی ایسے ہوں باندی ہو جس کی وجہ سے وہ جا نہ سکتے ہوں، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، تو وہ تو مجبور ہیں واقعی۔ لیکن وہ لوگ جو کہ صرف اپنی کسی نہ کسی اپنی عیاشی کی زندگی کو بہانہ بنا رہے ہیں، تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے جب ان کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو نماز پڑھنے کی یا حجاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو جب فرشتے ان کی روحیں قبض کی تو ان سے پوچھا کہ وہ تم کس حال میں مبتلا تھے، وہ جواب دیں گے ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے، نہیں وہ کہیں گے بھائی ہم تو عمل نہیں کر سکتے تھے، ہم زمین میں بڑے کمزور تھے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ اس میں ہجرت کرتے؟ یعنی جب ایک جگہ اللہ کے باغیوں کا غلبہ تھا اور خدا کا قانون شرعی پر عمل ممکن نہ تھا تو وہاں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں نہ اس جگہ کو چھوڑا، کسی ایسی زمین کی طرف منتقل ہو گئے جہاں قانون الہی کی پیروی، یعنی ایسی جگہ آپ کیوں نہیں آگے؟ جب بہت ساری آپشنز تھے آپ کے پاس، آپ وہاں جاتے، آپ ایزیلی اپنے دین پہ عمل کرتے، تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو یہاں پہ جو ہے ہجرت کا ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، جہاد اور ہجرت، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن میں آئیں گی تو ساتھ ساتھ ہی آئیں گی، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، ایون اپنے دین کے لیے تھوڑا سا ایک بالشت پہ موو ہونا، ایک کمرے سے دوسرا کمرہ تک بھی چینج کرنا ہے، گھر سے دوسرا گھر، ایک ہی سٹی کے اندر بھی چینج کرنا، اپنے دین کے لیے کوئی بھی عمل کرنا، دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے ہاں اس کی بہت قدر ہے، اور نہ کرنا تو پھر یہ کہ جب فرشتے روحیں قبض کریں گے تو تب ہم سوچے کہ یہ بہانہ ہمارا چل جائے گا کہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ ہم فلاں کے ہاں نوکری کرتے تھے، فلاں میں اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اگر ایسی نوکری ہے جہاں پہ آپ کو نماز کی اجازت نہیں ہے تو وہاں سے بھی ہجرت کر جائیں، نہیں ہجرت ضروری نہیں ہے کہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہو، بلکہ کوئی بھی ایسی ہجرت جو آپ کے ایمان کو نفع دے کسی بھی طرح سے، اس کو کرنا جو ہے یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا کہلاتا ہے۔
ورنہ کیا ہے، ورنہ جب موت ہو جائے گی تو پھر فرشتے سوال کریں گے. پھر اللہ کیا فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. نہیں انہوں نے جان بوجھ کے ایسی زندگی گزاری ہے، وہ چاہتے تو اپنے آپ کو جو ہے صحابہ نے دیکھیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. ابھی تو پھر چیزیں کتنی سیٹلڈ ہو گئیں، سب کچھ آسان تھا، اس کے باوجود انہوں نے کوشش نہیں کی، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر اللہ نے ایک ایکسیپشن دے دی جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا المستضعفین، مگر جو بے بس ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچے، لا یستطیعون نہیں کر سکتے، حیلہ کوئی تدبیر، ولا یہتدون اور نہ پاتے ہیں، سبیلا کوئی رستہ. ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے. اب ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ پہ ہو جہاں سے اس کے لیے موو کرنا افورڈیبل نہ ہو، شاید وہ ویزا، یا آج کے دور میں اگر دیکھیں ویزا نہ لگوا سکتا ہو، ٹکٹ نہ لگا سکتا ہو، وہ اتنے اخراجات نہیں رکھتا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی مجبوری ہو کہ وہ کسی کے ہاں باؤنڈ ہو، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہو، یا وہ کسی کے ہاں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا پچھلے دورے میں، کوئی غلام ہے. کوئی ایسی بھی ریزن ہے جس کی وجہ سے بہت بے بس ہے، عورت ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور اس کو جو ہے پھر دین پہ عمل کرنے سے روکا جاتا ہے، یا کوئی مرد ہے، بچے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے ایکسیپشن دے دی ہے کہ اللہ دلوں کی نیت دیکھے گا. ہاں اگر آپ عیش و عشرت اپنے جو ہے اپنی آرام دہ زندگی کو آپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، وہ آپ گوارا نہیں کرتے، تو وہ بہانہ قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا. آیت نمبر 99. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ، سو ایسے لوگ ہیں، امید ہے اللہ سے، أَن يَعْفُو کہ معاف فرمائے گا، عنہم ان میں سے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، عَفُوًّا غَفُورًا بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا. بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا. یہ جو لوگ مجبور ہیں، جو مجبوری سے کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ موو آؤٹ نہیں ہو سکتے، کوئی بھی ایسی یعنی عیش و عشرت اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ وہ مجبور ہیں یا وہ کمزور ہیں یا ایسی وجوہات جو ہم نے پڑھ لی ہیں. تو ایسے لوگ جو دل سے نیت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے کہ امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو معاف فرما دے گا، اللہ ان سے درگزر فرمائے گا. ایسے لوگوں کو اللہ نے ایز اے ایکسیپشن فرمایا ہے. اگلی آیت بھی آئی تھنک پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا رکوع بھی مکمل ہو جائے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَيَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض وہ پائے گا زمین میں، مراغمًا کثیرا بہت ہی وافر جگہ، وسعتاً اور کشادگی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے، مہاجراً ہجرت کر کے، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ پھر اسے آ پکڑے، الموت موت، فقد وقع تو ثابت ہو گیا، أَجْرُهُ اس کا اجر، علی اللہ اللہ پر ہے، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، بہت مہربان. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر رستے میں اسے موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اب دیکھیے کہ کتنی پیاری آیت ہے یہ کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یعنی ہم جیسے میں نے اگزامپل دی کہ تھوڑی سی ہجرت بھی ہو سکتی ہے، میں بھی آپ کی جاب سوئچ کرنا ہو سکتا ہے، میں بھی آپ کا گھر تبدیل کرنا، شہر تب ضروری نہیں ہے کہ ملک تبدیل کرنا یا کوئی بہت بڑی ہجرت ہو. اللہ کی راہ میں ہجرت ذرا سی بھی جو ہے کوشش کرنا، یہ ہجرت کرنا اپنے دین کی حفاظت کے لیے. تو جو کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، تو زمین تو اللہ کی بہت بڑی ہے، جیسا کہ فرشتے سے پوچھیں کہ کیا زمین وسعت نہیں تھی، تو اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے، اس کو جگہ بھی بہت ملے گی، اور بسر اوقات کے لیے یعنی رزق اس سے مراد ہے، اس کو رزق بھی بہت ملے گا. اور پھر جو ہے آگے بتایا جا رہا ہے جو کوئی جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے اسے موت آ جائے، نہیں وہ اپنی منزل تک پہنچا نہیں، دارالایمان کی طرف پہنچا نہیں، اسے راستے میں ہی موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا.
یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو سرزمین پر غالب کرنے اور نظام کفر کے نظام کو اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، اور جس طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے تھے، یعنی کافروں کے ساتھ رہنے کا۔ نان مسلم کنٹریز میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، لوگ اس پر غور و فکر نہیں کرتے، پیسے کمانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، دارالکفر میں چلے جاتے ہیں، وہاں اپنے ایمان کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ صرف دو صورتیں آج ہم پڑھنے لگیں جائز ہیں کسی نان مسلم کنٹری میں رہنے کی۔ پہلی صورت ہم نے پڑھی کہ وہ وہاں اگر رہے تو تبلیغ کرے۔ ایسے بہت سارے مسلمس ہیں جو کہ دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، پھر وہ تبلیغ اور ان چیزوں میں ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی انسپائر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ ایک یہ صورت ہے کہ اگر آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہاں رہ کے آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے رہ رہے ہیں اور ہر طرح کی اس میں کوشش کریں، تو ان لوگوں کے لیے رہنا جائز ہے، کیونکہ یہ تو انبیاء کی بھی سنت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کا کوئی راہ نہ پاتا ہو، سخت نفرت و بیزاری کے ساتھ وہاں مجبورانہ قیام رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا نہیں کہ اپنی عیاشی کرنے کے لیے کوئی بھی امریکہ چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، باہر چلا جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی چونکہ گزار سکتا ہے تو وہاں رہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مجبور ہو، بیزار ہو اور وہاں جو ہے وہ نہ چاہتا ہو، اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو وہاں سے نکلنے کا، تو اس شخص کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو اگر آپ وہاں رہیں تو وہاں دین کی تبلیغ کریں، آپشن 1 یہ ہے۔ ایسے لوگ جیسے میں نے بتایا کہ بہت ساری مسلم کمیونٹیز ہیں جو کہ یہ کام انجام دیتی ہیں، جو باہر رہتی ہیں تو پھر وہاں دین کی کوشش کرتی ہیں، اسلامک کمیونٹیز بناتی ہیں، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتی ہیں، لوگوں کو جو ہے ایک پازیٹیو میسیج دیتی ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی طرف بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ ایک یہ صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ وہاں رہ رہا ہے، بہت مجبور ہے، وہاں سے نکلنا چاہے بھی تو نکل نہیں سکتا تو اس صورت میں وہ دارالکفر میں رہ سکتا ہے۔ ان دو صورتوں کے سوا ہر صورت میں دارالکفر کا قیام ایک مستقل معصیت ہے، اور اس معصیت کے لیے یہ عذر کوئی وزنی عذر نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا دارالاسلام پاتے ہی نہیں ہیں جہاں ہم ہجرت کر کے جا سکیں۔ اب کوئی شخص یہ بھی بہانہ کر سکتا ہے آگے سے کہ بھائی اسلام کہاں ہے جو میں اسلام کی طرف جاؤں، کون سا دارالاسلام ہے؟ تو اس شخص کا کیا جواب ہے؟ اگر کوئی دارالاسلام موجود نہیں ہے تو کیا خدا کی زمین میں کوئی پہاڑ یا کوئی جنگل بھی ایسا نہیں ہے جہاں آدمی درختوں کے پتے کھا کر اور بکریوں کا دودھ پی کر گزر کر سکتا ہو اور احکام کفر کی اطاعت سے بچا رہے؟ یعنی جہاں وہ ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں اسے احکام کفر کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے اگر وہ آزاد بھی ہے وہاں پہ اپنے نماز پڑھنے، فار ایگزامپل روزے رکھنے کے لیے، حجاب کرنے کے لیے آزادی ہے وہاں پہ، لیکن آپ وہاں رہ نہیں سکتے جب تک کہ آپ جو آپشن 1 ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے کہ آپ وہاں پہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے تبلیغ یا جو بھی کوششیں ہیں وہاں جو ہے اسلام کو غالب کرنے کی کوششیں نہیں کر رہے کوئی بھی، تو وہاں آپ کا رہنا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت نمبر پہ بہت مجبور ہے، وہ نکل نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی بھی بہانہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے اسلام کہاں ہے بھائی میں اسلام کی طرف جاؤں، تو اسلام نہیں ہے تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہے تو پھر جنگل کی طرف چلا جائے، وہاں ہو جائے، وہاں پہ درختوں کے پتے کھا لے، بکریوں کو دودھ پی لے، لیکن کم از کم وہ ایک کفر کے نظام کے تحت تو نہ رہے جو اس کے دین کو باؤنڈ کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے جس میں ارشاد ہوا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، حالانکہ دراصل یہ حدیث کوئی دائمی حکم نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے حالات میں اہل عرب نے ایسا فرمایا گیا تھا کہ جب تک عرب کا بیشتر حصہ دارالکفر و دارالحرب تھا اور صرف مدینہ اور اطراف مدینہ میں اسلامی احکام جاری ہو رہے تھے، مسلمانوں کے لیے تاکیدی حکم تھا کہ ہر طرف سے سمٹ کر دارالاسلام میں آ جائیں۔ پھر جب فتح مکہ کے بعد عرب میں کفر کا زور ٹوٹ گیا اور قریب قریب پورا ملک اسلام کے زیر نگیں آ گیا، تب نبی کریم نے فرمایا کہ اب ہجرت کی حاجت باقی نہیں رہی۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہ تھا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے تمام حالات میں قیامت تک کے لیے ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہجرت جو ہے دارالکفر میں رہتے ہوئے فرض ہو جاتی ہے، خصوصاً جب آپ کے دین پر کوئی پابندی لگ رہی ہو، اور ہاں یہ صورت ہے کہ آپ کمزور ہوں، نکل نہ سکتے ہوں، بہت مجبور ہوں وہاں سے نکلنے کے لیے، ادروائز جو ہے دارالکفر میں رہنا جائز نہیں ہے۔ اپنے رزق کے لیے، روزی کے لیے، پیسے کے لیے اپنے دین کو خطرے میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ وہ چاہے تو بکریوں کا دودھ پی لے، درختوں کے پتے کھا لے، لیکن دارالکفر میں نہ رہے۔ تو لوگ کس حدیث سے غلط فہمی لیتے ہیں جو فرمایا تھا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، تو وہ صرف عرب کے لیے فرمایا تھا کیونکہ عرب میں کمپلیٹلی اسلام نافذ ہو چکا تھا۔
عرب والوں کے لیے اب عرب میں یعنی مدینے میں آ جانا، ظاہر ہے پورا عرب اٹھ کے مدینے نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی مکہ ہجرت کر سکتا تھا، اس لیے کیونکہ اب اسلام بیشتر حصوں میں غالب ہو چکا تھا، تو دارالاسلام ہی کمپلیٹ بن چکا تھا، تو دارالاسلام سے دارالاسلام میں ہجرت تو نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ صرف اس وقت کا حکم تھا، اس سے کوئی بھی یہ شخص مراد نہ لے کے قیامت تک کے لیے بس ہجرت ختم ہو گئی ہے، اب جو جہاں چاہے عیاشی کرے رہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اگر وہ رہتے ہیں دوسرے کنٹریز میں جو بھی کرتے ہیں، تو جب تک وہ وہاں پہ دین اسلام کی سربلندی کی کوششیں نہیں کر رہے، وہاں پہ جو ہے اسلام کی سربلندی کی کوئی بھی وہ ایسی کوشش میں شامل نہیں ہے، تو وہاں ان کا رہنا جائز نہیں ہے۔ تو سربلندی کی کوشش کیا کریں گے، وہاں تو جا کے کئی سارے لوگ اپنے دین سے ہی بالکل کمپلیٹلی فارغ ہو جاتے ہیں، نماز تک چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں پڑھیں گے تو ان کی اولاد کہاں سے پڑھے گی۔ تو یہ کہ ہم نے دین کو ایک بہت ہی لائٹ چیز لے لی ہے، حالانکہ یہ ہجرت اور جو ہے بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے ایک دین کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہے جو مسلمان رہتے ہیں باہر ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی سجیشن، کچھ کمنٹ تو بتا دیں، ادروائز ہم دعا کر لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے سب کچھ کلیئر ہو گیا، بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آگے بھی پھیلائیں ہم۔ آمین، اللہ ہمیں بھی اس سے بچائے کہ ہم جو ہے اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے کسی دارالکفر میں جائیں تو اچھی نیت جو ہے لے کے جائیں، اگر مطلب کبھی جانا بھی پڑے تو اس نیت سے کہ ہم وہاں اسلام کی سربلندی اور اس کی کوشش کریں گے، ادروائز بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کی جماعت سے کبھی بھی جدا نہ کرے، ہم اپنی اسلامی کمیونٹیز میں ہم رہیں، ایمان سے رہیں۔ دیکھیے ایمان کی سلامتی سب سے ضروری ہے، ایون لوگ اسٹڈیز کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے مطلب موقع بہ موقع پوچھتے رہتے ہیں کہ باہر کیوں نہیں گئے یا باہر کیوں نہیں جانا، تو ایسے موقع پہ مطلب میں اگر فار ایگزامپل میں خود کو رکھوں اپنی، جیسے ایم ایس کرنا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کہا، تو اس کی ایک پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں مطلب اپنے دین کو خطرے میں، کیونکہ اوبیسلی جب آپ ماحول وہ دیکھتے ہیں تو اس کا اثر آپ پہ ہوتا ہے، تو ایون کافروں کو دیکھنے پہ بھی آپ پہ اثر ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بلا محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، اور تعلیم کیونکہ یہاں آپشنز موجود ہیں، اس کے باوجود آپ کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی کہ آپ وہیں جا کے آپ ڈگری لینے کے لیے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے، جیسے لوگ ڈالر کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جس کو وجہ بنا کر ایک دارالکفر کی طرف جائیں۔ ہاں یہ آپشنز ہیں کہ آپ کسی مسلم کنٹری میں موو آؤٹ کر جائیں، وہاں آپ ہائر ایجوکیشن حاصل کریں، تو یہ کہ ہمیں بتانی چاہیے یہ چیزیں دوسروں کو بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ابو بھی اسپین میں رہتے تھے اور وہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کی ان کو بہت بھاری قیمت بھی چکانی پڑی تھی، بے گناہ وہ پکڑے گئے تھے۔ ایسا ہی ہے، اب جو اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں پھر دارالکفر میں رہنے کا نقصان یہ ہے کہ جب بھی کچھ ہوگا تو سب سے پہلے وہ ایسے لوگوں کو آ کے پکڑیں گے جو کہ اسلام کا نام لے رہے ہیں یا کسی اسلامی گروپ سے، کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، تو یہ قیمت ہے ایمان کی۔ دیکھیے کہ ایمان کی قیمت اگر انہوں نے رہتے تھے، اوبیسلی اگر تبلیغ کے بغیر رہتے تو جائز بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آئیے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔